उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 10 जुज़ 10 सूरत तौबा आयत नंबर 84 तक हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 85। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरत तौबा में मुनाफिकीन की 55 साइंस बताई गई, खुसूसियात। और अब आगे की या इससे पिछली भी जो कंटिन्यूएशन चल रही थी ग़ज़वा तबूक की थी। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में लड़ी गई, जिसमें लड़ाई रूमियों के साथ थी और वो फ़र्ज़ ऐन था। उस जिहाद में निकलना सबके लिए फ़र्ज़ था कि सब निकलें। ग़ज़वा तबूक के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे की दावत दी तमाम लोगों को, सबको, तो उस वक्त लोगों के 5 ग्रुप्स बन गए। एक वो लोग जिन्होंने आपकी दावत पर लब्बैक कहा, बिल्कुल हम हाजिर हैं अपनी माल और जानों के साथ। दूसरे वो लोग थे जो स्टार्ट में थोड़े झिझके कि हम जाएं या ना जाएं, थोड़े कंफ्यूज हुए, लेकिन इसके बावजूद वो भी आपके साथ रवाना हो गए, अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी। तीसरे वो लोग जिनके पास साजो सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब आप जिहाद के लिए जाते हैं तो सवारी की ज़रूरत है, हथियार की ज़रूरत है, वो तो था ही नहीं। फोर्थ वो लोग जो लेज़ी हो गए, माल भी है, जान भी है, मीन्स क़ुव्वत भी है, तौफीक भी है, लेकिन उन्होंने क्या कहा 700 किलोमीटर का रास्ता है, हम अपने तेज़ घोड़े जो हैं वो दौड़ा के उनमें शामिल हो ही जाएंगे, अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। और ये कहते कहते उन्होंने सुस्ती की, लेज़ी हो गए और वो उनके साथ जिहाद में शरीक नहीं हुए। और 5वीं किस्म के लोग वो लोग जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने क्या किया, बहाने बना कर, बहाना क्या होता है, झूठा रीज़न, उसको कहते हैं बहाने बनाना। उन्होंने बहाने बनाकर पीछे रहने की इजाज़त मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे भी दी। आयत नंबर 85 अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वला और ना तो जिब का ना ताज्जुब में डाले तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हैरान करे तुमको अमवालुहुम उनके माल, किन के माल, मुनाफिकीन की बात हो रही है। मुनाफिकीन के पास बहुत सा माल है, तुम उसको देख के हैरान ना हो कि ये कितने खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जब किसी के पास माल होता है हम भी हैरान होते हैं ना, वाह कितने खुशकिस्मत हैं, कितना अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं उनकी, क्योंकि माल नेमत है, बेशक अगर उसको अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया जाए। वह औलादुकुम और ना उनकी औलादें आपको हैरान करें कि कितनी ज़्यादा औलादें या कितने बेटे अल्लाह ने उनको दिए हुए हैं। हकीकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं, इन्नमा बेशक जो युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादा कर चुका है, अन ये के युअज़्ज़िबहुम, ये कि वो अजाब दे उनको, किनको, मुनाफिकीन को, बिहा इनके साथ, किसके साथ, उनके मालों के साथ और उनकी औलादों के साथ। कितना बड़ा इम्तिहान है, क्या माल और औलाद। वो नेमत है तो अच्छी है, लेकिन जब वो जहमत बन जाती है तो उससे बढ़कर और कोई जहमत नहीं, माल से भी और औलाद से भी। फिर दुनियावी ज़िंदगी में भी उनको दुख लगेगा, किससे, माल और औलाद से। व तसहक़ा अनफुसहुम, और निकलेंगी उनकी जानें, किस हाल में, वहुम, इस हाल में कि वो काफिरून, वो काफिर ही होंगे। और जिसकी मौत कुफ्र पे हो जाए अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, उसकी बख्शिश नहीं, बल्कि कुरान क्या बताता है, फ़हुव फ़िन्नार, बस वो आग में डाल दिया जाएगा जिसकी मौत कुफ्र पे हुई। एक ऐसा इंसान जो सारी ज़िंदगी कुफ्र करता रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको हिदायत दे दी आखिरी उम्र में, और उसने तौबा कर ली और वो ईमान पे आ गया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले सारे कुफ्र को, गुनाहों को मिटा देते हैं। लेकिन यहाँ इनकी बदकिस्मती क्या है, व तज़हक़ा अनफुसुहुम वहुम काफिरून, उनकी जानें निकली, उनको मौत आई तो किस हाल में कि वो काफिर थे। व इज़ा, और जब, उन्ज़िलत, उतारी जाती है, सूरतुन, कोई सूरत,
جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں ہوتا ہے کیا، ان یہ کہ آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع ساتھ، رسولی ہی اس کے رسول کے ساتھ۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی آیت، جیسے آیت نازل ہوئی کیا جہاد کے بارے میں، کہ جہاد جب فرض ہوئی تو اس کے بارے میں آیت آئی تھی نا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں احکامات ہوتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، جو کہ بیسک شرط یہی ہے کہ ایمان ہو، کوئی بھی نیک عمل ایمان نہ ہونے کی صورت میں اگر کیا جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک ایمان نہیں، بڑے سے بڑی نیکی کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ صورت نازل ہوئی جس میں احکامات کیا ہیں، پہلا حکم آمینو باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا، وجاہدو مع رسولہ، اور رسول کے ساتھ جہاد بھی کرو، مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ۔ تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں یہ، استأذنک، وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون، اولو الطول، دولت مند، صاحب حیثیت لوگ، منہم، ان میں سے، وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی تھی، مالی استطاعت بھی اور جانی استطاعت بھی، وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کیا، کس بات کی اجازت، وہ منافقین آپ سے کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑیے، ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، نکن، ہو ہم، مع ساتھ، القائدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، پلیز آپ ہمیں ایکسکیوز کر دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیچھے جو رہنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والے، ان کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہاں کہ اللہ نے ان کو کیا کہا، اولو الطول، یہ کون ہے، صاحب حیثیت، سب کچھ ہے ان کے پاس، کوئی مجبوری ان کی نہیں ہے۔ ردو، کون ہے یہ منافق اس قسم کے لوگ، ردو، یہ وہ لوگ ہیں، ردو، وہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، بے ان، ساتھ اس کے، یہ کہ یکونو، وہ ہو گئے، مع الخوالفی، مع، ساتھ، خوالفی، پیچھے رہنے والی، یعنی عورتیں، عورتوں کی طرف اشارہ ہے، عورتوں کے ساتھ، وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے عورتوں کے ساتھ رہ گئے۔ کن کی بات ہو رہی ہے، صاحب حیثیت منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَطُبِعَ، اور جب ان کے کرتوت ایسے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، وَطُبِعَ، اور مہر لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر۔ جب لوگ مانتے نہیں بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، کدھر کدھر لگاتا ہے، وہ ٹولز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، سب سے بڑا ٹول انسان کا کیا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کا دل، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو اگر اسی کو یوز نہیں کیا جا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سیل کر دیتا ہے۔ وَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ، پس وہ کیا ہے، لا يفقهون، وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ انسان کہاں سے سمجھتا ہے، سب سے پہلے سمجھ کے لیے کیا چیز یوز ہوتی ہے، دل۔ ہم کہتے ہیں میرا دل یہ کرنے کو چاہ رہا ہے اور میرا دل وہ کرنے کو چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی کام چاہے نیکی کا ہے یا چاہے برائی کا ہے، سب سے پہلے دل اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، ہے ایسا یا نہیں؟ ہمارا دل تھا تو ہم آئے نا، اللہ لے آیا ہمیں۔ اگر دل نہ مانتا تو کیا ہم آ سکتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اب مزید ان فیوچر بھی وہ کچھ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے سکتے۔ لیکن الرسول، لیکن جو رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے کیا کیا، جاہدوا، جہاد کی انہوں نے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اب کچھ اور لوگ بھی ہیں نا، پیچھے منافقین کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے بارے میں بتایا گیا، مال یا ان کی جان، کوئی ان کی مجبوری نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا پسند کیا کہ وہ پیچھے آرام سے بیٹھے رہیں۔ کیوں آرام سے بیٹھے رہیں؟ گرمی میں ان کو نکلنا نہ پڑے، سخت گرمی تھی نا اس وقت،
گرمی میں وہ نہ نکلیں اور آرام سے اپنا کھانا پینا رکھیں اور اپنا جو عیاشی کی زندگی ہے وہ گزارتے رہیں اور ان کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ اب یہاں ایک اور کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رسول کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ انہوں نے کیا کیا؟ جہاد بھی کیا، مالوں کے ساتھ بھی کیا، جانوں کے ساتھ بھی کیا۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو ضائع کر دیں گے؟ پیچھے والے لوگوں نے جب نہ مانا تو اللہ نے ان کے لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب جو ماننے والے ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے؟ وہ اولئک، اور وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، خیرات نیکیاں، نعمتیں، ساری کی ساری بھلائیاں، وہ اولئک، اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، وہی ہے کامیاب ہونے والے۔ کامیابی کا راز کس میں ہے؟ مالوں کو خرچ کریں اور جانوں کو خرچ کریں، کس کی خاطر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ لیکن جو لوگ ان دو چیزوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور وہ اس امید میں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ اس خوش فہمی سے نکل آئیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ لوگ، سب سے پہلے شرط کیا بتائی گئی؟ ایمان، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ایمان کی حالت میں مال بھی خرچ کرنا، جانوں کو بھی لگانا اللہ کے راستے میں، ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائیاں، نعمتیں۔ سب سے پہلے خوشخبری تو یہ سنا دی گئی، اور ساتھ ہی کیا بتایا گیا؟ مفلحون کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اب یہ مفلحون جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ٹائٹل تو دے دیا نا، اب انعام کیا ہے؟ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، جنات، باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی ان سے نہیں کہے گا کہ ٹائم آؤٹ، باہر جاؤ بس، نہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ کامیابی حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ مال دبا کے رکھیں؟ کیسے کوشش کریں ہم؟ نہیں، کیونکہ انفسہم سے مراد اپنی کوشش کرنا، دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا۔ تو جو دین کے راستے میں کوشش کرے گا اور اپنے مال کو خرچ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو، اس کی ناقدری نہیں کریں گے، بلکہ اس کا اجر ان کو کس حالت میں دیں گے؟ باغات کی شکل میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ یہ تو تھا اجر مفلحون کا۔ اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے منافقین کے بارے میں۔ ورڈ سنا ہوگا آپ نے، آرابی۔ آرابی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو عرب کا جو شہر ہے اس کے باہر رہنے والے، ان ادر ورڈز ولیجرز۔ اب یہاں کچھ آیات آگے آئیں گی جن میں ولیجرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو مکہ سے باہر رہنے والے تھے۔ وجاء، اور آ گئے، کون؟ معذرون، معذرتیں کرنے والے، عذر بیان کرنے والے، بہانے بنانے والے، ریزنز دینے والے کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ جہاد میں، کیونکہ غزوہ تبوک کیا تھا؟ سب پہ فرض تھا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فرض ہے تو اب آ کے بتانا تو ہے نا، ہم کیوں نہیں جا سکتے۔ اب کس کی باری ہے؟ وجاء، اور آ گئے، معذرون، عذر بیان کرنے والے، من الاعراب، ولیجرز میں سے، لیؤذن، تاکہ وہ اجازت لیں، تاکہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعدا، اور وہ بیٹھے رہیں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، کذب اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو بھی۔ جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کو جھٹلانا کیا ہے؟ جی، ان کے حکم کا انکار کرنا۔ حکم کیا دیا گیا؟ غزوہ تبوک سب نکلو، کوئی بہانہ نہیں، کوئی وجہ بیان نہیں کی جائے گی، چاہے وہ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن سب کو نکلنا پڑے گا۔ یہاں کیا ہوا؟ کچھ دیہاتی لوگ آتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ اجازت لینے کے لیے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ، جلد ہی پہنچے گا ان لوگوں کو جو کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ اور رسول کے اس حکم کا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، کیونکہ کفر میں چلے گئے ہیں نا، انکار کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے۔ اب یہاں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو غزوہ تبوک میں اگر نہیں جائیں گے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اب تک ہم نے کیا پڑھا منافقین کے بارے میں، کہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ آ کے بہانے بناتے ہیں، ان کا دل نہیں ہے جانے کے لیے، کیونکہ قرآن نے پیچھے ہمیں کیا بتایا؟ لاسٹ والی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا
تو وہ تیاری تو کرتے نا. کوئی تیاری نہیں اور جانے کے لیے کہہ رہے, منہ سے کیا کریں, ہم جائیں گے, لیکن ان کی تیاری نہیں ہے, عمل میں نہیں دکھ رہا. صرف منہ کی باتیں نہیں چاہیے, عمل کر کے دکھانا ہوگا. اب یہاں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کون سے لوگ تھے جو اگر نہیں جاتے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیسا نہیں ہے, علا پر, ضعفاء نمبر 1 کمزوروں پر, اور ان میں کمزور ہیں بچے, بوڑھے, عورتیں. ولا اور نہیں ہے کیا, علل مردہ بیمار پر, نمبر 2. اب بیمار میں چاہے جوان بھی ہو, بیمار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا عورت ہو, چاہے کوئی جوان ہے لیکن وہ بیمار ہے, اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ولا اور نہیں ہے, الذین ان لوگوں پر, لا نہیں, یجدون وہ پاتے ہیں, یجدون کو نمبر 3 کر دیں, یعنی ان کے پاس نہیں ہے, ما جو, ینفقون وہ خرچ کریں. کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے, دل بڑا ہے جانے کو, دل تڑپ رہا ہے, نہیں ہم نے جانا ہے نبی کے ساتھ, ہم نے جہاد میں حصہ لینا ہے, لیکن ان کے پاس نہ تو سواری ہے نہ ہتھیار ہے, اور 700 کلومیٹر کا راستہ وہ پیدل نہیں طے کر سکتے تھے, یا کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے. اس لیے یہاں 3 قسم کے لوگ بتائے گئے. نمبر 1 جو ضعیف ہیں, کمزور ہیں, جن میں بچے, عورتیں اور بوڑھے شامل ہیں. نمبر 2 مریض, چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو. اور تیسرے وہ کیٹیگری جن کے پاس ساز و سامان موجود نہیں ہے. حرجن کوئی گناہ, اس قسم کے لوگ اگر جہاد میں, اگر غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوں گے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یاد رہے گا نا 3 قسم کے لوگ, اور اس کے علاوہ سب پہ فرض ہے. اذا جب, لیکن ان کے لیے بھی شرط بتا دی گئی, ان کمزوروں کے لیے اور مریضوں کے لیے اور جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے. شرط کیا رکھی گئی, اذا اس وقت جب, نصحو وہ وفادار رہیں, للہ و رسولہ اور رسول کے. یہ وفاداری کیا چیز ہے, نصحو کو انڈرلائن کریں, وہ وفادار رہیں. وفادار رہیں میز کہ ان کی مکمل نیت ہو, نیت ان کی ہو کہ نہیں مجھے جانا تھا, لیکن درمیان میں مجبوری آ گئی. کس چیز کی مجبوری, ایک تو کوئی کمزور ہے, دوسرا کوئی مریض, بیماری تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بیماری اولڈ اور بیماری جو ہے اس کو اتار دیا, نہیں یہ. اور تیسرا کیا ہے کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے. ان ادر ورڈز اگر یہ 3 مجبوریاں نہ ہوتی تو ہم ضرور جاتے. نصحو وہ وفادار ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. ما جو, المحسنین جو محسنین پر ہے, من ما نہیں, علا پر, محسنین, محسنین یعنی احسان کرنے والوں پر, من سبیل کوئی راستہ یا کوئی گناہ. اب ان لوگوں کو محسنین بھی کہہ دیا گیا, سبحان اللہ. کمزور ہیں, جو بوڑھے, بچے اور عورتیں جس میں شامل ہیں, مریض ہیں یا جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کے وفادار ہیں. تو اگر وہ وفادار ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا ٹائٹل دیا, محسنین. اس قسم کے محسنین پہ کوئی سبیل, راستہ مینس کوئی ان پہ الزام نہیں ہے, کوئی ان کو ملامت نہیں کر سکتے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم وہ تو بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے بے شک. ام ابن مکتوم جو ہے ان کے بارے میں ایک صحابی تھے, بتایا جاتا ہے کہ وہ تھے نابینا, بلائنڈ تھے, وہ بلائنڈ تھے. اس کے باوجود انہوں نے غزوہ میں حصہ لیا. کون سا غزوہ, غزوہ احد میں انہوں نے حصہ لیا. انہوں نے کیا کیا ہوگا, انہوں نے جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا, کم از کم میں یہ تو پکڑ سکتا ہوں, اور وہ اس غزوہ میں شامل ہوئے, غزوہ احد میں. یہ ہوتے ہیں نصحو, وفادار اللہ کے اور اس کے رسول کے. کہ اگر ان کی, باقی تو ان کی طاقت نہیں تھی نا, کیونکہ ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں تھا, تو جس کو کچھ دکھے ہی نا وہ آگے سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں جھنڈا تو پکڑ سکتا ہوں نا, تو انہوں نے وہ فلیگ جو تھا مسلمانوں کا وہ پکڑا, اور سارے غزوے میں وہی پکڑے ہوئے رہے. تو خود اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ان کو کتنا زیادہ اجر دیا ہوگا. آنکھیں نہیں ہیں, بلائنڈ ہے, اندھیرا ہے سامنے, کوئی بھی دشمن آ کے ان کو ختم کر دے, نہیں, ان کو اس کا بھی ڈر نہیں, بلکہ ان کو خوشی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. اور ایک جھنڈا پکڑنا جو ہے, جو ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا, ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی. سبحان اللہ. ولا اور نہیں, الذین اور نہیں میز نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر بھی. پیچھے 3 قسم کے لوگ بتائے گئے نا. اب نمبر 4 کون ہے وہ لوگ, الذین وہ لوگ جو اذا جب, ما
माँ आतौ का, जब वो आते हैं आपके पास, लितहमिलहुम, ताकि आप सवार कर दें उनको, कुलता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नहीं, अजिदु, मैं पाता, माँ जो, अहमिलुकुम, जिस पे मैं तुमको सवार करूं, अलैहि, उस पर, यानी मेरे पास भी कोई सवारी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 700 किलोमीटर का रास्ता था, उसके लिए उनके लिए सवारी होना ज़रूरी थी। तो इस किस्म के लोगों पर भी कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। जिनके पास सवारी नहीं थी वो आपके पास आए, आपसे मांगी और आपने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो उनका रिस्पांस क्या था? क्या वो खुश हो गए, चलो अच्छा वह जान छूट गई? नहीं, तवल्लौ, वो मुंह मोड़ गए, मुंह फेर गए, यानी वापस जाने लगे। किस हालत में? वह और आयुनुहुम, उनकी आंखों से, तफीदु, जारी हो गए, मिनद्दमई, आंसू। क्यों? हज़नन, गमगीन होकर, गम के मारे, हाय हम तो जा ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह, ऐसे लोग जिनको नेकी का मौका मिल रहा है लेकिन वो उसको कर नहीं सकते इस मजबूरी की वजह से कि उनके पास सवारी नहीं है, और वो इसलिए रो रहे हैं कि हाय मैं पीछे क्यों रह गया। ऐसे भी थे लोग, ये थी उनकी ईमान की हालत। खुद सोचें, कुरान आईना है। अगर हमसे कोई काम लेना चाहे दीन का और हमसे कहे कि नहीं मेरे पास सवारी नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो हम क्या कहेंगे? हम खुश होंगे या हम रोना शुरू कर देंगे? जी, रो रहे हैं। ये क्यों रो रहे हैं? है मुझे सवारी नहीं मिली, मैं नहीं शामिल हो सकता इस गज़वा में। और इन आयात के बारे में हज़रत अबू मूसा अशरी जो हैं वो कहते हैं कि ये आयात मेरे बारे में उतरी, अबू मूसा अल अशरी, कि जब मैं गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपसे कहा कि मुझे सवारी चाहिए ताकि मैं भी गज़वे में शामिल हो सकूं, और मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने मुझे भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे जवाब दिया तो रोते हुए, और तफीदु मीन जारी होना, खुद से निकल आना। ऐसे नहीं कि वो सोच रहे थे और उसके बाद आंसू, जैसे ही उनसे कहा गया नहीं सवारी नहीं है, मेरे पास कोई सवारी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इनकी आंखों से उसी वक्त रिफ्लेक्स एक्शन की तरह आंखों से आंसू जो है वो जारी हो गए। और अब ये आधे रास्ते तक गए थे कि हज़रत बिलाल ने इनको पुकारा और उनसे कहा कि वापस आओ। जब आप वापस आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 6 ऊँट दिए। उनसे कहा ये ऊँटों के जोड़े हैं, जाओ तुम और अपने दोस्तों में उनको तकसीम करो और जंग की तैयारी करो। हो गया इम्तिहान, पहले था ही नहीं और अब तो सवारी भी मिल गई। समझ रहे हैं ना बात को? आए थे पहले किस नियत से कि सवारी मिलेगी, मैं जंग में शामिल होऊंगा, उनको वहां से रुखसत कर दिया कि सवारी नहीं है, इट मीन्स आप नहीं जा सकते। वहां से उन्होंने रोना शुरू किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शायद वो आंसू इतने पसंद आए कि उसी वक्त अल्लाह ने उनकी सवारी का बंदोबस्त कर दिया और उनको सवारी दे दी गई। अल्लाह ये कि यजिदू, वो पाते हैं, माँ नहीं, युनफिकूना, कि वो खर्च करें। यानी वो इस वजह से रो रहे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, न खर्च करने के लिए न सवारी के लिए। इन्नमा, बेशक, जो सबीलू, जो इल्ज़ाम है, जो गुनाह है, अलल्लज़ीना, वो तो उन लोगों पे होगा, किन लोगों पे? यस्तअज़िनु का, वो इजाज़त तलब करते हैं आपसे, वहुम, इस हाल में कि वो अगनिया, वो दौलतमंद हैं। पीछे बताया गया ना कि जो लोग दौलतमंद हैं, साहिब हैसियत हैं, वो आपसे इजाज़त तलब करते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है, पहले हमें कुछ लोग बता दिए गए कि इन लोगों पे कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई गुनाह नहीं अगर ये जंग में शामिल नहीं हुए। अब यहाँ इस आयत में ये बताया जा रहा है कि उन लोगों पे गुनाह है, उनसे पूछा जाएगा, उनकी पूछ होगी कि जो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने उनको गनी किया है, मालदार हैं, और इसके बावजूद रदू, वो राज़ी हो गए, ये मालदार लोग, बेअन, साथ इसके ये कि यकूनू, वो हो जाए, माल खवालिफी, साथ रहने वाले, किसके? खवालिफी, औरतों की तरफ इशारा है, औरतों के साथ। वतब अल्लाह, बस अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, फहुम ला यालमून, बस वो नहीं वो जानते कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अब आगे भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली, ये मौका नहीं मिलेगा। क्या पता चलता है इससे? ये पता चलता है कि नेकी का मौका जब भी हाथ आए अवेल करें उसको, कल के लिए उसको ना छोड़ें। जुज़ नंबर 11, या तज़िरूना, वो उज़र बयान करते हैं, इलैकुम, आपकी तरफ। अब ग़ज़वा तबूक जो है वो ख़त्म हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे हैं।
اب جب واپس آنے لگے ہیں تو جو رہ گئے تھے بہانے بنا بنا کے، ان کو تو فکر لگ گئی کہ اب ہم جواب کیا دیں گے. یا تذرون، عذر بیان کریں گے، الیکم آپ کی طرف، اذا جب رجعتم تم واپس پلٹو گے، الیہم ان کی طرف، یعنی غزوہ تبوک کے خاتمے کے بعد جب آپ واپس جائیں گے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دی جا رہی ہے، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کے سامنے اب مزید بہانے بنائیں گے. لیکن آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ قل آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، نہ تم بہانے بناؤ، نہ تم عذر بیان کرو، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لکم تمہارا، ہم تمہارے بہانوں کا. اس سے پہلے جب وہ بہانے بنا کے آپ سے اجازت مانگ رہے تھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی، بس سر ہلا کے یا اجازت دے دی یا منہ پھیر لیا. لیکن خوش تو نہیں تھے نا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، کیوں بہانے بنا رہے ہیں. لیکن زبردستی تو آپ کر نہیں سکتے تھے. اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے اب کامیابی کے بعد جب آپ واپس پلٹیں گے اور یہ آپ کو بہانے بنائیں گے کہ ہماری تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ہم نہیں گئے، اس وجہ سے ہم نہیں گئے، آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے؟ قد تحقیق نبأنا اللہ، خبر دے دی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، من اخبارکم تمہاری خبروں کی. اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حقیقت کیا تھی، وہی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ وہی کر دی گئی تھی آپ کو. وَسَيَرَ اللَّهُ، اور جلد ہی دیکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عملکم تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. ثم پھر تردون تم پلٹائے جاؤ گے، الا کی طرف، عالم الغیب والشہادہ اس ذات پاک کی طرف جو جانتا ہے غیب اور ظاہرہ کا حال. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرنے والے. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں بھی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے منافقین، اب جو بھی تم بہانے بناؤ گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا تھا اور کس وجہ سے تم ہمارے ساتھ نہیں گئے. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ جلد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا. اب یہاں بھی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ بس ہم سے کٹ جاؤ، ختم، ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے نا، ہمارا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. نہیں، اب دوبارہ ان کو چانس دیا جا رہا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم میں دوبارہ شامل ہو جاؤ تو کیا کرنا ہوگا؟ عمل کر کے دکھانا پڑے گا. عمل کا وقت تھا نا غزوہ تبوک پہ جانے کے لیے، تم نے عمل نہیں دکھایا، بہانے بنا کے پیچھے رہے، تو اب ایسے معافی تھوڑی نہ ہوگی. اب کیا کیا جائے گا؟ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تم اپنے آپ کو کتنا چینج کرتے ہو. کیا تمہارے قول و فعل میں اب بھی تضاد ہے، یا جو تم کہتے ہو اس پہ اسی طرح سے عمل بھی کرتے ہو؟ اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ثم تردون پھر وہ پلٹائے جائیں گے. کب؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد سب کدھر جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم منہ سے بولتے ہو وہ کیا ہے اور جو تمہارے دل میں موجود ہے. دلوں کا راز صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. وہ پھر تمہیں خبر دے گا کہ جو تم نے عمل کیا، جو تم نے انکار کیا تھا یا جو تم نے بہانے بنائے تھے، اس میں کتنی حقیقت تھی اور اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. سیحلفون جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی. اب یہ سارا سین جو بتایا جا رہا ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا سین ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اس سے پہلے جو 10th پارہ بھی ہم نے فنش کیا اس میں کیا تھا؟ غزوہ تبوک پہ جانے کے لیے جانا ہے، پھر ان کے بہانوں کے بارے میں بتایا گیا، منافقین کے بارے میں بتایا گیا. اب جب غزوہ تبوک ختم ہو گیا ہے اس کے بعد جو لوگوں کے رسپانسز ہوں گے وہ بتائی جا رہی ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ سیحلفون باللہ جلد ہی وہ قسمیں کھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے سامنے، اذا اس وقت، ان قلبتم جب تم پلٹو گے، الیہم ان کی طرف، یعنی غزوہ تبوک کے ختم ہونے کے بعد. کیوں کریں گے وہ ایسا؟ لتعرضوا عنہم تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، کیونکہ وہ رہتے تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. اب اتنے زیادہ لوگ جب ان سے بولنا ہی چھوڑ دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، ان جیسے نہیں ہیں. جب کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا تو کیا آپ پھر بھی ان سے دوستی رکھتے ہیں؟ پھر تھوڑا سا ڈسٹنس آ جاتا ہے. اب یہ اس ڈسٹنس کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے
اس سے پتہ چلتا ہے جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، جھوٹا ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے، یہ بھی جھوٹے ہیں اس لیے اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسم کھا کھا کے کیا کہیں گے، بہانے بنائیں گے، اور اس کے پیچھے ان کا حقیقت کیا ہے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، پھر سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس آپ کیا کیجئے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس ان کو اگنور کر دیں، آرگیومنٹس نہ کریں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ انہم، بے شک اس قسم کے لوگ، رجسن، وہ تو ناپاک ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، یہاں کون سے لوگ ہیں، یہاں مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ کیسے ناپاک ہیں؟ ان کے ہاتھ گندے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہیں۔ ناپاکی یہاں کس چیز کی ہے؟ نفاق، ان کے دل میں نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے ان کے دل میں نفاق کی، منافقین کی۔ ایسی تو بہت سی نشانیاں بتائی گئی، لیکن جو مین ہمیں پڑھ چکے بار بار وہ کیا ہے، بات کرتا ہے جھوٹا ہے، اٹ مینس ان کا جھوٹ بولنا گندگی ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ رجس ہیں، وہ گندے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ گندے ہیں، رجس ان کو بھی کہا گیا، اور جو جن کو امانت دی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور پیچھے ایک آیت میں ہم پڑھ چکے کہ منافقین کی ایک خصوصیت کیا ہے، جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، سستی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان سب کو کیا کہا گیا، رجسن ومأواہم، اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، دوزخ کی آگ میں وہ جلائے جائیں گے، جزاء، یہ تو بدلہ ہے، بیما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ قرآن کیا بتاتا ہے، ان المنافقین، بے شک جو منافقین ہے، کہاں ہوں گے، فی الدرک اسفل سافلین، جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس لیے کوشش کریں منافقین کی صفات، دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں نا، عام لوگ کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سب منافق ہیں، لیکن منافقین کی صفت تو ہے نا، تو یہ گندی عادتیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کا کیا ہے، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے، لکم، آپ کے لیے، آپ کے سامنے وہ قسمیں کھاتے ہیں، کیوں، لتردوا، تاکہ راضی ہو جائیں آپ، عنہم، ان سے۔ اب پھر وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے، دوبارہ قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا، اب یہاں کیا بتایا جائے، فَإِن تَرْضَوْا، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، عنہم، ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، لا، نہیں، یرضا عن القوم الفاسقین، نہیں وہ راضی ہوتا فاسق قوم سے، نافرمان لوگوں سے۔ اگر تم راضی بھی ہو جاؤ گے تو اللہ ان کو نہیں معاف کرنے والا، اس لیے کیا کہا گیا، ان سے راضی نہ ہونا۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے ویلیجرز کے بارے میں، الاعراب، جو ویلیجرز ہیں، جو عرابی ہیں، اشد، وہ تو زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں، ونفاقن، اور نفاق میں۔ کفر، بات کو نہ ماننا، اور نفاق، منافقت میں، ان کے دل میں نفاق زیادہ ہے، اشد، وہ زیادہ سخت ہیں، واجد، اور واجدرو، اور وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ ممکن یہ ہے، اللہ یہ کہ نہ، یعلمو، نہیں وہ پاتے، وجہ کیا ہے، یہاں بیسیکلی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کفر میں اور نفاق میں اتنے زیادہ سخت کیوں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہ نہیں، یعلمو، وہ جانتے، حدود کو، ما، جو انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، علیم، وہ تو جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ ویلیجر جو ہیں یہ زیادہ سخت نفاق اور کفر میں کیوں ہیں، کیونکہ ان تک وہ احکامات نہیں پہنچی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک لائے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ آیت آج کل کے زمانے میں آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جی، کیونکہ دور دور تک ہر ولیج میں، ہر گاؤں، قصبہ، بستی، ہر جگہ کیا پہنچ گیا ہے جی، انٹرنیٹ، چاہے 2 وقت کا کھانا ہو بھی نہ، انٹرنیٹ وہاں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی یہ کہے بھئی ہم تو ولیج میں رہتے ہیں، بلکہ اب تو ولیج میں رہنا کیا ہے، لگژری، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کا کیا تھا، غریب قسم کے لوگ ولیج
विलेजेस में रहा करते थे, दुनिया को उनको इतनी ज़्यादा शहरों की खबर नहीं थी, बस वो थोड़ा बहुत खा पी लिया और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो कुफ़र में और निफाक में इसलिए ज़्यादा सख्त हैं। देखिए कुरान ने कोई ज़्यादती नहीं की किसी के साथ, कि उनके कुफर और निफाक के बारे में तो बताया जा रहा है, लेकिन साथ में वजह भी बताई जा रही है कि वजह क्या है, उन तक वो अहकामात अभी पहुँचे नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे। यही वजह है, साथ में बताया जा रहा है वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब जानता है और वो खूब हिकमत रखता है कि इसमें क्या हिकमत है। व मिनल आराबी, और विलेजर्स ही में से, मन वो भी है, यत्तखिज़ु वो बनाते हैं, मा युनफिकु जो वो खर्च करते हैं, मगरमन जुर्माना, पेनल्टी, वो जो भी खर्च करते हैं सदक़ात में से, खैरात में से, उस तरफ इशारा है। विलेजर्स, उस वक्त के विलेजर्स की बात हो रही है, उनमें से वो लोग भी हैं जब वो खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुनाफिकीन की बात हो रही है ना, तो विलेजर्स में भी मुनाफिकीन की बात, मुनाफिकीन खर्च करते थे ना, किस लिए जी, रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए। जब ये खर्च करते हैं तो किस नियत से, मगरमन जैसे कोई जुर्माना दे रहे हो, जैसे उन पे कोई फाइन लगा हो, वह यतरब्बसु और वो इंतज़ार करते हैं, बेकुम तुम्हारे बारे में, दवाइर ज़माने की गर्दिश की, कि ये मर खप जाए, यहाँ से निकल जाए और ये इनसे हमारी जान छूट जाए। अलैहिम उन पर है, दायरतु ये ज़माने की गर्दिश, सू बहुत ही बुरी, हिदायत ही नहीं है उनको। अगर उनको हिदायत हो जाती वो ईमान ले आते और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकामात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाए लोगों तक उस पर अमल करते, तो वो भी नेकी का काम करते खर्च करके। लेकिन अब वो खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी नीयत बुरी है और वो तुम्हारे बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कब इनसे हमारी जान छूटेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं अलैहिम दायरतुस्सू, उन पे है ये बुरी गर्दिश, उनके बुरे दिन हैं। वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहु व तआला समीउन वो तो खूब जानता है, अलीमुन सुनने वाला है, समीउन सुनने वाला है ज़बान की बात, अलीमुन जानने वाला है दिलों के राज। व मिनल आराबे और इन विलेजर्स में से वो भी है, मन जो के सारे बुरे नहीं हैं, अब अच्छे लोगों की बात हो रही है। इन आराबियों में से वो भी है, युमिनु वो ईमान लाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व यत्तखिज़ु और वो बनाते हैं, मा युनफिकु जो वो खर्च करते हैं, कुर्बातिन कुर्बत के लिए, इंदल्लाह अल्लाह के हाँ। वो अपने माल को किस नियत से खर्च कर रहे हैं कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, उसको राज़ी कर लें, क्योंकि माल किसका दिया हुआ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का। और वो उसको जब खर्च करते हैं उनकी नीयत क्या है। इससे ऊपर वाली कैटेगरी कौन है, माल को खर्च करते हैं किस अंदाज से, जैसे कि उन पे कोई फाइन है, उन पे कोई जुर्माना लगा दिया गया है मुसीबत समझ के। लेकिन यहाँ दूसरी किस्म के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो ईमान लाने वाले हैं सबसे पहले तो अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे, और साथ ही जब वो खर्च करते हैं तो उनकी नीयत क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुर्बत हासिल करें। बसलावात रसूल और रसूल की दुआओं की खातिर, कि रसूल उनके लिए रहमत की दुआएं करे। अला खबरदार, इन्नहा बेशक जो, कुर्बतुन जो कुर्बत है, लहुम उनके लिए। ये कुर्बत जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत जो है ऐसे ही लोगों के लिए मखसूस कर दी गई है। देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला किससे प्यार करेगा, जो अल्लाह से प्यार करेगा ना, जो अल्लाह की खातिर कुर्बानी देगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल करेगा। सयुदखिलुहुम, अब इन लोगों का हाल क्या होने वाला है, जल्द ही वो दाखिल किए जाएंगे, उनको दाखिल करेगा अल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला, फी रहमतिही अपनी रहमत में। रहमत से मुराद यहाँ क्या है, जन्नत, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, इन अल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला गफूरुर रहीम वो तो बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। अब कुछ और लोगों का जिक्र, वस्साबिकून और अव्वल आने वाले, वस्साबिकून आगे बढ़ने वाले, अव्वलून पहलों में से, नया नया इस्लाम कबूल करने वालों में से। कौन कौन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली और हज़रत अबू तलहा, हज़रत अबू रहमान, डिफरेंट जो सहाबा कराम थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन है, वस्साबिकून वो पहले पहले लोग, अव्वलून पहलों में से, आगे बढ़ने वाले, मिनल मुहाजिरीन मुहाजिरीन में से, वल अंसार और अंसार में से। मुहाजिरीन कौन थे, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ के, मक्का छोड़ के मदीना गए। अंसार कौन थे, जो मदीना के रेजिडेंट थे और उन्होंने मदद की मुहाजिरीन की। उन दोनों की बात हो रही है।
والذین اور وہ لوگ جو اتبعوہم جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں بے احسان احسان کے ساتھ، مہاجرین انصار اور پھر ان کی پیروی کرنے والے۔ مہاجرین اور انصار کون تھے؟ صحابہ کرام ان کو کہا گیا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں، جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جسٹ دیکھا، یہ یاد رکھیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری ہے تابعین کی۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے زیادہ لوگ تھے، ہر ایک پرسنلی آ کے آپ سے مل نہیں سکتا تھا، لیکن جن جن نظروں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ سب صحابی بن گئے۔ اسی طرح تابعی کون ہوتا ہے؟ سنا ہوگا نا آپ نے، صحابی، تبع تابعین، وہ تو اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ آپ کو سمجھ ہو ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ کہ تابعی کون ہوتا ہے؟ وہ جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تابعین۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں بے احسان احسان کے ساتھ، یعنی بہت اچھے طریقے سے۔ تو یہاں صحابیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، تابعین کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کی بات بھی ہو رہی ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز۔ کون؟ مومن لوگ۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، عنہم ان سے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یعنی وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو گئے، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ اب ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ 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 کے لیے، کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، کیا پڑھا؟ بہت خوبصورت آیت، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ شخص جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، بس وہی ہے کامیاب ہونے والا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کا رول یہ بنا دیں، ہمیں بھی کامیابی چاہیے نا، بچوں کو بھی اس میں لگا دیا، سب لوگ اسی ایک اس میں لگے ہوئے ہیں، کیا؟ کامیابی کامیابی کامیابی۔ کیا ہے کامیابی؟ بہت بڑا گھر اور اچھی سی جاب، بڑی سی ڈگری، اور دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں جس کے پاس ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں بڑا کامیاب ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ آگ سے بچنا اور جنت میں چلے جانا وہی ہے بڑی کامیابی۔ بڑا سا گھر رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو فالو کیا جائے، آپ کی عبادت گاہ بن گیا وہ۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، استعمال کریں اس کو، لیکن جو بھی استعمال کریں بسم اللہ۔ استعمال کیا؟ الحمدللہ، ایک الحمدللہ کہہ دینا میزان کا ترازو بھر دیتا ہے۔